अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट, कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मदीना में कैसे गुजारी। तो उससे पहले जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ स्टाइल या अपनी लाइफ मक्का में कैसे गुजारी। तो इस पहले जो अपने लेक्चर नहीं देखा है तो काइंडली आप लोग पहला जो फर्स्ट लेक्चर है वो देख लें। उसमें हमने पढ़ा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी जो है ना कहाँ से स्टार्ट की थी, उसको बर्थ एंड फैमिली के बारे में हमने स्टडी किया था, और हलीमा सादिया के बारे में स्टडी किया था कि हलीमा सादिया की कस्टडी में कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, और स्प्लिट ऑफ चेस्ट भी हमने पढ़ लिया था। उसमें कस्टडी ऑफ अब्दुल मुत्तलिब कि अब्दुल मुत्तलिब की कस्टडी में कैसे आ गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी हमने पढ़ लिया था। तो उसके बाद जो है फर्स्ट जर्नी जो सीरिया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एज ऑफ 12, वो भी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। तो बैटल ऑफ फजर पढ़ लिया था, ट्रीटी ऑफ जो फजल है वो भी पढ़ लिया था, मैरिज विद खदीजा ये भी हमने डिस्कस किया था डीपली, ठीक है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चिल्ड्रंस थे, ठीक है ना, उसके बच्चे थे, वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ काबा, ठीक है, और बाकी जो फर्स्ट रिवोल्यूशन है वो भी हमने डिस्कस किया था, और इसके अलावा कॉल ऑफ सफ़ा, ठीक है, और माइग्रेशन टू अबशा ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। और बाइकआउट जो हुआ था, जो कुरैश वालों ने बाइकआउट किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोहम्मद से जो लाइफ गुजारे थे, ठीक है ना, वो मक्का के अंदर, तो वो भी हमने डिस्कस किया था डीपली। तो मेराज भी हमने शब मेराज भी डिस्कस किया था, ठीक है। और इसके अलावा माइग्रेशन टू मदीना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माइग्रेशन की थी 1622 AD में, ठीक है, क्योंकि कुरैश ने तो जुल्म किया था उसके ऊपर कि उसको मारने के चक्कर में थे, तो उसने माइग्रेशन की कहाँ पर, मदीना में। तो ये हमने डिस्कस किया था। तो ये माइग्रेशन के बाद जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टाइल स्टार्ट होती है मदीना में, क्योंकि वहाँ से मक्का से तो कुरैश वालों ने निकाल देता, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना अपना जो है रुख किया था मदीना की तरफ, ठीक है। तो इस लेक्चर में जो हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे लाइफ इन मदीना, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ इन मदीना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ इन मदीना स्टार्ट होती है 622 से लेकर 632 तक AD तक। मतलब ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 10 साल गुजारे। कितने साल गुजारे? 10 साल। और बाकी जो मक्का में कितने साल गुजारे? 12 साल। और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 10.5 साल होंगे, ओवरऑल होंगे ना तो 23 ईयर्स होंगे ऑलमोस्ट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो है ना फर्स्ट हिजरी में क्या हुआ था। जो फर्स्ट हिजरी स्टार्ट होती है 622 AD में, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माइग्रेशन किया था मक्का से मदीना, जो साल था, वो जो ईयर था 622 AD था। इसको हम जो है ना फर्स्ट हिजरी कहते हैं। फर्स्ट हिजरी कब से स्टार्ट होता है? 622 AD में, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं, जो बहुत सी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट पुली हम देखें तो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया था ना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ होली प्रॉफिट किया था, जिसे आज हम मस्जिद नबवी कहते हैं। और बाकी जो है इंट्रोडक्शन ऑफ आज़ान हुआ था, ठीक है, इस्लामिक कॉल टू प्रेयर कहते हैं जो। और सेटलमेंट ऑफ महाजरीन हो गया था, ठीक है, महाजरीन और मुसलमान जो माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, वो मुसलमान है, ठीक है, महाजरीन। और बाकी इसके बाद नेगोशिएशन हुआ था जैसे जीवीज़ के साथ, जो जीवीज़ ट्राइब थे, जितने भी ट्राइब्स थे वहाँ पर जो मक्का के अंदर, उनके साथ नेगोशिएशन हो गया था, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ मदीना भी कहते हैं, चार्टर ऑफ मदीना भी कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना भी कहते हैं। ये मोस्टली जो है ना क्वेश्चन आता है CSS में, या बाकी जितने भी ये रिटन डिस्क्रिप्टेड पेपर हैं उसमें ऐसा आता है। ट्रीटी ऑफ मदीना, चार्टर ऑफ मदीना एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। और फर्स्ट हिजरी में ये भी कभी कभार MCQs आता है कि बैटल ऑफ वैदान या बैटल ऑफ अल अबुआ ये कब हुआ था? ये फर्स्ट हिजरी में हुआ था। ये मोस्टली MCQs भी आता है। क्योंकि हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ रिटन डिस्क्रिप्टेड की बात नहीं कर रहे, इसमें बहुत सारे हम MCQs कवर कर लेंगे, जिसमें जो है सिंगल पेपर पूरा कवर होता है। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ लिया था कि जो ट्रीटी ऑफ मदीना कब हुआ था, या बैटल ऑफ अबुआ कब हुआ था, वो फर्स्ट हिजरी कब स्टार्ट हुआ था। सारे MCQs रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि मास्क ऑफ होली प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं मस्जिद नबवी, ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से सफ़र कर रहा था, क्योंकि गार सूर में था, पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था, गार सूर में था, तो जो है ना हज़रत अबू बकर के साथ जब इसने ट्रैवल किया था,
کس طرف ٹریول کیا تھا؟ مدینہ میں طرف ٹریول کیا تھا. وہ اپنے کیمل پہ آیا تھا, اس کا کیمل کا نام تھا قصوہ. ٹھیک ہے, تو وہاں کے لوگوں نے کہا بھئی یہاں پر ہمارے پاس رک جا, یہاں پر اپنا گھر بنا سب کچھ کر لے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میرا یہ قصوہ ہے, جو میرا کیمل جہاں رکے گا میں وہ جگہ خریدوں گا, وہاں پر اپنی جو ہے نا جگہ بنا لوں گا. تو وہ کہاں پر رک گیا؟ اسٹاپ ان ایمپٹی لینڈ بلونگنگ ٹو اورفن. جو 2 بچوں کے پاس تھا جو اورفن تھے, وہ مسلم کو ان کو پیمنٹ کر لیا تھا. ٹھیک ہے, ان کو جگہ خرید لیا تھا, اور وہ جگہ کو جو ہے نا خرید دیا, اور وہاں پر ماسک کو جو ہے نا پراپٹ بنا دیا, جسے ہم آج کل جو کہتے ہیں مسجد نبوی. اور یہ مسجد نبوی کی اس کی خوبیاں یہ تھی کہ یہ جو ہے نا ایک ٹریننگ سینٹر بن گیا تھا. ٹھیک ہے, اور اسلامک ایجوکیشن جتنے بچے تھے وہاں پر آ کے اسلامک ایجوکیشن بھی جو ہے نا سیکھ رہے تھے. اور جو پور لوگ تھے, جو پور مسلمان تھے, جن کو جگہ نہیں تھا, ان کو شیلٹر بھی مل گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ مسجد نبوی جو ہے نا ایک ٹریننگ سینٹر بھی بن گیا تھا, اور اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے, اور جو نا شیلٹر بنا تھا کس کے لیے؟ جو پور جو غریب لوگ تھے, ان کو جگہ نہیں ملا تھا, تو وہاں پر ان کو شیلٹر دیا. اور باقی یہاں پر لوگ آتے ورشپ بھی کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, نماز پڑھ لیتے تھے. اور یہ ایک ملٹری سینٹر بھی تھا. وہ یار کہ آل ڈیسیشن وار میڈ, جتنے بھی وار کے مطابق جتنے بھی لڑائیاں یا جتنی بھی ڈیسیشن ہوا کرتی تھی, تو سارے مسلمان یا مسجد نبوی میں آ کے جو ہے نا ڈسکس کرتے تھے, وہاں پر ایک ڈیسیشن کریٹ کرتے تھے. اور اس مسجد نبوی کی امپورٹنس یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو جو ہے نا ایک نماز کرنے یا ورشپ کرنے کا جو ایک جگہ مل گیا. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے نا ایک ایجوکیشن سینٹر بھی بن گیا تھا مسلمانوں کے لیے. کیونکہ وہاں پر جو مدینہ میں تو قریش والوں نے تو کچھ کرنے کو بھی چھوڑا نہیں مسلمانوں کو, کیونکہ ان کو مارا بھی تھا, ان کو بگایا بھی تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میں مجبور ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو ہے نا اپنے جو نے رخ کیا تھا مدینہ کی طرف. تو ان کا مین پرپز یہ تھا مائگریشن کے, مسلمانوں کو جو ہے نا ایک ورشپ جگہ مل جائے اور مسلمان سیکیور ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے ایک پولیٹیکل سینٹر بنا تھا جہاں ملٹری ڈیسیجن وغیرہ سارے کریٹ ہوتے. ٹھیک ہے, یہ سارے مسجد نبوی کی جو ہے آپ کو خاصیت بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور دا اولی پروپیکٹ, اس کا ایک اور کوئی بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے نا مسجد تھا, مسجد نبوی, اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ گھر ساتھ ہی تھا. جب کوئی ڈیسیجن ہوا کرتا تھا, جب کوئی فیصلہ ہوا کرتا تھا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ساتھ تھا, تو اس کو بلایا کرتے تھے کہ یہاں جائیں, یہ ڈیسیجن ہو رہی ہے. تو فرسٹ ہجری میں جو ہے نا اذان بھی ہوا تھا. تو جب حضرت عمر نے ریلائز کیا کہ سارے مسلمانوں کو جو ہے نا بلایا جائے تو نماز کے لیے, تو اس نے جو ہے نا سجیسٹ کیا تھا کہ جو ہے نا اذان ہونا چاہیے. یہ MCQ آتا ہے کہ وہ سجیسٹ اذان, تو اس میں یہ آتا حضرت عمر نے جو ہے نا فرسٹ سجیشن دیا تھا کہ اذان کے لیے. اور فرسٹ ہمارا جو مؤذن تھا وہ حضرت بلال تھا. سیٹلمنٹ آف مہاجرین, دیکھو جب مسلمان وہاں سے آئے تھے, جب مسلمان دوز who migrated to مکہ from مدینہ, تو اس ٹائم میں 2 کیٹیگری تھے. کہاں پر؟ مدینہ میں 2 کیٹیگری مسلمان تھے. ٹھیک ہے, دوز who migrated to مکہ from مدینہ, ایک وہ جو مکہ سے مدینہ آئے تھے ان کو ہم کہتے ہیں مہاجرین یا امیگرنٹ. ٹھیک ہے, اور دوز who belong to مدینہ and give shelter to migrant مہاجرین if they were known as انصار اور الفر. ٹھیک ہے, اور وہ لوگ جو وہاں پر آلریڈی رہتے تھے, مدینہ میں رہتے تھے, جن لوگوں نے جو مکہ سے لوگ آئے تھے, لوگوں کو شیلٹر دیا. ٹھیک ہے, جو امیگرنٹ تھے, ٹھیک ہے, ان کو کہتے ہیں انصار اور الفر. جو آلریڈی جو ہے نا مدینہ میں رہتے تھے ان کو ہم کہتے ہیں انصار اور الفر, جن لوگوں نے مدد کیا تھا مہاجرین اور امیگرنٹ. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو ہے نا جو برادرہڈ اسٹیبلشڈ ہو گیا تھا گروپ کے اندر. یہ بھی آتا ہے جو برادرہڈ جو ہے نا کب اسٹیبلش ہوا تھا, MCQ کے اندر آتا ہے. تو یہ جو ہے نا فرسٹ ہجری میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کی امپورٹنس یہ تھے کہ جو ہے نا جو مائیگرنٹ تھے ان کو جو ہے نا اسسٹنس مل گیا, اور ان کے مسلمان کے اندر یونٹی ہو گئی. انصار اور جو ہے نا مہاجرین کے اندر باقی جو ہے نا برادرہڈ جو ہے کمیونٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. تو فرسٹ ہجری میں ایک اور ایونٹ ہوا تھا جسے ہم ٹریٹی ود جیوز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹریٹی ود جیوز کو ہم آلسو کہتے ہیں چارٹر آف مدینہ, کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. ٹھیک ہے,
یہ جو نا ایک ایگریمنٹ تھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مائگریٹ کر کے مدینہ آ گیا تھا تو اس نے یہ ریئلائز کیا تھا کہ جو ہے نا مسلمان اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو اس نے یہ سوچا کہ جتنے بھی وہاں پر ٹرائب رہتے ہیں کو کیوں نہ بلایا جائے، سب کو بلایا جائے، ایک سائن کریں، ایگریمنٹ کریں کہ جو ہے نا جو مدینہ پروٹیکٹ کریں. کس سے؟ اینیمیز ہے، چاہے قریش ہو چاہے جو بھی ہو. تو اس لیے جو ہے نا یہ ٹریٹی آف مدینہ ہو گیا. اس کو ہم ڈیپلی ڈسکس کریں گے کوئی اور لیکچر میں، ٹھیک ہے. اس کو ہم ڈیپلی ڈسکس کریں گے کوئی اور لیکچر کے اندر، ڈیپلی ڈسکس کریں گے. یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں بس جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رکھے مدینہ آ گیا تھا تو اس نے جو ہے نا ایک اپنا سارے جو لوگ تھے وہاں پر مدینہ کا کے اندر سب کو بلایا، ٹھیک ہے. وہاں پر ایک ٹریٹی، ایک ڈاکومنٹ سائن کے جسے ہم ٹریٹی آف مدینہ کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، تاکہ جو ہے نا ہم مدینہ کو ڈیپینڈ کریں، ٹھیک ہے. اب جو یہاں سے سیکنڈ ہجری اسٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا تھا فرسٹ ہجری جو ہمیں اسٹارٹ ہوا تھا 622 میں. جب سیکنڈ ہجری اسٹارٹ ہوگا تو اس میں کیا ہوگا؟ 623 ہوگا، ٹھیک ہے. تو سیکنڈ ہجری میں 4 آرڈر آئے تھے اللہ کی طرف سے، صحیح ہے نا. سیکنڈ ہجری میں کتنے آئے تھے؟ 4 آرڈر آئے تھے. اس میں سب سے پہلے آ گیا فاسٹنگ آ گیا تھا، ٹھیک ہے. جو ہم روزہ رکھتے ہیں، دوسرا زکوٰۃ آ گیا تھا. ان کو ہم ڈیپلی کوئی اور ٹاپک جو ہے لیکچر میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ پیپر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں. ضرور جو ہے نا جتنے بھی ہمارے پاس ارکان ہیں، جو 5 ارکان ہیں، ان میں سے جو ہے نا یہ 2 امپورٹنٹ ہیں، یہ آ سکتے ہیں پیپر کے حوالے سے. تو اس کو ہم جو ہے نا کسی اور لیکچر میں ڈیپلی ڈسکس کریں گے. یہاں پر بس میں آپ کو یوں مین ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ سیکنڈ ہجری میں جو ہے نا یہ آئے ہوئے تھے. اگر آ جائیں بھی جو فاسٹنگ ہے، جو روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ کب ان کا آرڈر آیا تھا تو ہم یہ کہیں گے بھی سیکنڈ ہجری میں آیا تھا. یہ MCQs کے حوالے بہت امپورٹنٹ ہے ون سنگل پیپر کے لیے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو چینج آف قبلہ، کیونکہ ہمارا جو پہلا قبلہ تھا اس کو ہم جو ہے نا مسجد اقصیٰ جو جروسلم میں، ٹھیک ہے نا، جو فلسطین کے اندر ہے، پہلے ہمارا مسجد جو ہے نا قبلہ وہی تھا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ایک پیغام آ گیا، ایک وحی آ گیا کہ اپنا جو رخ چینج کریں. تو ظہر کی نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا رخ چینج کیا تو قبلہ چینج ہو گیا. کس کی ڈائریکشن کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف، ٹھیک ہے. اور سیکنڈ ہجری میں جو پرمیشن آف جہاد بھی آ گیا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہمارا موسٹ امپورٹنٹ جو بیٹل ہے، جس کو ہم بیٹل آف بدر کہتے ہیں، بیٹل آف بدر. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیٹل آف بدر میں کہ اس کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ بیٹل آف بدر ہے کیا. چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اینیمی تھا، وہ تھا قریش. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا اینیمی تھا، بلکہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پورے مسلمانوں کا جو قریش تھے، ٹھیک ہے نا، وہ مسلمانوں کے اینیمی تھے. جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مائگریٹ کر کے مدینہ آ گیا تھا تو وہاں صرف قریش نہیں بلکہ 3 اینیمی ہو گئے. اس میں سے سب سے پہلے قریش تو آلریڈی مسلمانوں کا اینیمی تھا، ٹھیک ہے. اس کے سیکنڈلی جو جیویز تھا، اور تھرڈلی جو منافقین تھے. کتنے تھے اینیمیز؟ 3 تھے ان مدینہ. قریش تھا، جیویز اور منافقین، ٹھیک ہے. یہ تھے 3. تو کیا ہو گیا، جو قریش کے لوگ تھے ان لوگوں نے جو ہے نا، جو وہاں کے لوگ تھے، انصار تھے، مدینہ میں رہتے تھے، اندر انصار تھے، ان کو ریکویسٹ کیا یا ان کو میسیج سینڈ کیا کہ جو آپ کے پاس مہاجرین آئے ہوئے ہیں یا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے پاس آیا ہوا ہے ان کو ہمارے حوالے کر دو. تو انصار والوں نے جو انکار کیا، ریفیوز کیا، ہم آپ کو مسلمانوں کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا حوالے نہیں کر سکتے. تو اسی وجہ سے تو جتنے بھی وہاں پر جو قریش تھے ان لوگوں نے اپنا ایک آرمی بنایا، ٹھیک ہے، اپنا آرمی بنایا. تو اس ٹائم جو مسلمان کی آرمی تھی وہ آلموسٹ 313، ٹھیک ہے، 313 تھے. مسلمانوں کی جو تعداد تھی 313، ٹھیک ہے. ان میں جو تھے انصار و مہاجرین، ٹھیک ہے، انصار و مہاجرین تھے 313. جو ان کے پاس تقریباً 2 ہارسز تھے اور فیو کیملز تھے، اور ان کے پاس کوئی کھانے پینے کا اتنا کوئی خاص چیز بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے. جو اینیمی تھے، جو قریش کے اینیمی تھے، وہ آلموسٹ 1000 کے قریب تھے. اور ان کے پاس جو بیسٹ واریر بھی تھا، ان کے پاس ہارس بھی تھے، ان کے پاس جو نا فوڈز وغیرہ سب کچھ تھے.
جب مسلمان وہاں پر پہنچے، ٹھیک ہے، تب دیکھا جو جتنے انیمی تھے ان لوگوں نے اچھے اچھے جو پوزیشن تھے بدر، ٹھیک ہے، بدر ایک جو ایریا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، وہ قبضہ سارے کر لیے تھے۔ مسلمانوں کے پاس جو ہے نا پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے اتنا سامان وغیرہ بھی کچھ نہیں تھا۔ تو لڑائی جنگ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سے دعا کیا کہ جو ہے نا یہ ہمارے جو سیمال گروپ ہے مسلمان جو 313 ہیں، اگر یہ سارے مطلب مر جائیں یا ان کو ڈیپیٹ مل جائے یا شکست مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو پتہ ہے بہت مہربان اور رحیم اور جو ہے نا طاقتور ہے، تو اسی وجہ سے بارش ہو گئی وہاں پر، تو مسلمانوں نے اپنے سفیشینٹ جو پانی تھے، جتنی ضروریات پانی تھی، تو ان لوگوں نے پانی کلیکٹ کیا اپنے لیے، اور جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جو ہے نا جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو جو وکٹری مل گیا۔ تو اس جنگ بدر میں 70 جو قریش تھے، 70 قریش تھے، مر گئے، کے اندر ابو جیل بھی تھا جو قریش کے اندر تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی مر گیا، اور باقی جو 17 جو اور تھے قریش کے لوگ جو ان کو جیلی قیدی بنا دیا، اور باقی مسلمان جو مر گئے تھے ان میں انتقال ہو گیا تھا یا شہادت مل گئی تھی، وہ 14 لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں MCQs کی امپورٹنٹ کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 313 جو ہے نا مسلمان تھے، ٹھیک ہے، اور جو سولجر باقی جو اینیمی تھے وہ 1000 کے قریب تھے، اور اس میں جو نا 70 وہ جو قریش کے لوگ مر گئے تھے، اس میں ابو جیل بھی مر گیا تھا، اور 17 جو ہے نا پریزن ہو گئے، اور باقی مسلمانوں کے جو 14 لوگ جو ہے نا شہادت مل گئے تھے۔ اس میں امپورٹنس یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا اسٹرونگر ہو گئے، مسلمانوں کی اسٹرینتھ بڑھ گئی، اور ان لوگوں کی جو ہے نا فیتھ اسٹرونگ ہو گئی، وہ قریش کی جو اسٹرینتھ تھی 1000 کی وہ ٹوٹ گئی، باقی جو ان بلیور تھے ان لوگوں نے جو ہے اسلام ایکسیپٹ کیا، باقی جو رچ جو کیپٹیو تھے جو پریزنر تھے ان کو جو ہے نا اگر ان لوگوں نے پیمنٹ کیا تو ان کو جو ہے نا فری کیا، باقی جو بوڑھے وغیرہ جتنے کیپٹیو ہیں ان کو تو ایسے ہی ان لوگوں نے جو ہے نا جانے دے دیا۔ باقی جو پریزنر تھے اگر ان لوگوں نے جو ان کے پاس پیسے وغیرہ نہیں تھے تو ان کو جو ٹاسک دیتے تھے ٹیچنگ مسلمان چلڈرنس، جو مسلمان چلڈرن نے جو پڑھے لکھے ہوئے جو پریزنر تھے کہ مسلمان چلڈرن کو پڑھائیں، اور آپ جو ہے نا ایک لمیٹڈ ٹائم کے بعد آپ کو جو ہے نا رہا کیا جائے گا، ریلیز کیا جائے گا۔ اب 3rd ایئر آف ہجری میں آتے ہیں۔ 3rd ایئر آف ہجری 624 AD میں، ٹھیک ہے، بیٹل آف ہم اس کو ہود کہتے ہیں، بیٹل آف ہود جو 3rd ہجری میں سٹارٹ ہو گئی۔ MCQs میں آتا ہے کہ بیٹل آف بدر کب ہوا تھا 2nd ہجری میں، اور بیٹل آف ہود کب ہوا تھا 3rd ہجری میں۔ تو جب قریش والوں کو شکست مل گئی تھی، ٹھیک ہے نا، بدر میں ملی تھی، تو ان لوگوں نے اپنی شکست ایکسیپٹ نہیں کی کہ ہمیں شکست ملی ہے، کیونکہ ان کے بہت سارے جو سولجر تھے، آرمی تھے اور کمانڈر تھے، بہت سارے مر گئے تھے۔ تو اسی حوالے سے ان لوگوں نے جو ہے نا بہت سارے پیسے اکٹھے کیے اور ان لوگوں نے ایک اور آرمی بنا دیا جن کی تعداد تھی 3000، ٹھیک ہے، 3000 جو قریش کی جو تعداد تھی، ان لوگوں نے مکہ چھوڑ دیا اور موو ہو گئے کہاں پر، مدینہ کی طرف، جنگ کی طرف۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاس تھے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے پاس 3000 جو مسلمان تھے اور 1000 کے قریب تھے۔ تو اس میں جو مسلمانوں کے ساتھ جسے کہتے ہیں عبداللہ بن حبے، جو 1 نمبر کا جو آپ کیا کہتے ہیں منافقین تھا، منافقین کا سردار تھا، لیڈر تھا، اس کے جو انڈر 300 جو آرمیز کے انڈر تھے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ساتھ تھا یہ، ٹھیک ہے، مسلم کے ٹوٹل کتنے آرمی تھے 1000، ٹھیک ہے نا، 1000 کے اندر 300 کس کمانڈ میں تھے، عبداللہ بن ابے، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن ابے نے یہ ایکسکیوز کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑنا نہیں چاہتا، جس کی وجہ سے جو 300 جو لوگ تھے ان لوگوں نے جوائن نہیں کیا۔ تو اسی کی وجہ سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں جو نا لڑنے کے لیے گئے اس میں 700 تھے، تو کتنے ہوں گے 1000 سے نکال گئے، 1000 میں 300 نکال کے کتنے ہوں گے، جو مسلمان تھے وہ لڑنے کے لیے گئے جنگ احد میں، ٹھیک ہے، وہ جنگ احد میں گئے وہاں پر، تو وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 15 بیسٹ آرچرز ہوتے ہیں 50،
ٹھیک ہے نا، وہ سلیکٹ کیے. یہ ایم سی کیوز میں آتا ہے موسٹلی کہ جنگ احد میں کتنے آرچرس تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 50 تھے. جب لڑائی اسٹارٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، اسٹارٹنگ میں تو مسلمانوں نے جو قریش کے لوگ تھے ان کو صحیح طرح شکست دے دیا. تو وہاں کے جو پہاڑ کے اوپر جو بیسٹ آرچر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں نے کہا تھا کہ جو پروٹیکٹ کریں پاس کو، جو پاس تھا پہاڑ کے اندر، ٹھیک ہے نا، اس کو پروٹیکٹ کر لیں. تو جب لڑائی ہو گئی، لڑائی کے بعد جو قریش کے لوگ تھے ان کو شکست تو مل گئی تھی، تو جتنے یہ بیسٹ آرچر تھے وہ سارے کے سارے پہاڑ سے نیچے اتر گئے، نیچے آ گئے، کیونکہ وہاں پر بہت سارے سامان، ہتھیار وغیرہ، باقی بوٹیز وغیرہ جتنے پڑے ہوئے تھے، تو ان کے لالچ میں سارے کے سارے نیچے اتر گئے. جب خالد بن ولید جو نا وہ قریش کے ساتھ تھا، جب اس نے دیکھا جب اس نے دیکھا کہ جو مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے پہاڑ کے نیچے اتر گئے، ٹھیک ہے نا، تو اس نے پیچھے سے اٹیک کیا. ٹھیک ہے، جو پوزیشن جو لوگوں نے سلیکٹ کیا تھا تو اس نے پیچھے سے اٹیک کیا. اس کی وجہ سے تو مسلمانوں تو زیادہ جو ہے نا تکلیف پہنچی، زیادہ شکست مل گئی مسلمانوں کو. تو اس جو ڈیوریشن جو اس لڑائی میں، ٹھیک ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جو دان تھی وہ بھی شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، تو دونوں کی طرف پھر سے لڑائی اسٹارٹ ہو گیا. لڑائی اسٹارٹ ہوتے دونوں تک گئے، ایگزاسٹ ہو گئے. پھر کیا ہو گیا، دونوں آہستہ دونوں نے جنگی میدان چھوڑ دیا. تو اس جنگ میں جو مسلمان تھے کم سے کم 70 کے قریب مسلمان مر گئے تھے، شہادت ہو گئی. اور اس جنگ میں جو نا حضرت حمزہ کی بھی شہادت ہو گئی. حضرت حمزہ کون تھا؟ انکل آف پروفیٹ محمد. کس نے مارا تھا؟ ہندا، سلیب آف ہندا. ٹھیک ہے، ہندا کون ہے؟ وائف آف ابو سفیان. تو 30 ہجری میں اور پر نئے جلا بھی آتا ہے اور لا آف انہیریٹنس. ٹھیک ہے، اور 4 ہجری جو 4 ہجری ہے جو اسٹارٹ ہوتا ہے 6 to 5. ٹھیک ہے، وہ لا آف حجاب بھی ہوتا ہے، وائن ڈکلیئر آرام. ٹھیک ہے، بنو جو نذیر ہوتا ہے، جو بنی نذیر جو پلان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹیمیٹ ٹائم دیتا ہے 10 days کے لیے کہ آپ جو ہے نا جو کہ مدینہ کو لیو کریں، چھوڑ دیں. لیکن وہ منع کر دیتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا جو ہے نا سراؤنڈ کرتا ہے، پورا اس کا جو پورٹ ہوتا ہے، پورٹ کو پورا جو وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، چاروں طرف گھیر لیتا ہے. تو کچھ ٹائم کے بعد جب ان کے ارکانے وغیرہ سب کچھ بند ہو جاتے ہیں بنو نذیر کے، تو وہ مجبور ہو کے جو ہے نا مدینہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسپیل فرام دا مدینہ بائی دا مسلمس. جو 5 ہجری 6 to 6 AD میں اسٹارٹ ہوتا ہے. اس میں لا آف زنا، ٹھیک ہے، لا آف زنا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے کہ لا آف زینب جو ہے نا یہ بھی آتا ہے. لا آف ایبولیشن، وضو کے لیے. ٹھیک ہے، بیٹل آف کندک ہوتا ہے، جس سے ہم بیٹل آف کندک کو کہتے ہیں بیٹل آف ٹرنچ اور بیٹل آف احزاب. بیٹل آف ٹرنچ اینڈ بیٹل آف احزاب بھی کہتے ہیں بیٹل آف کندک کو. تو جو بنی نذیر تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں نے یا مدینہ سے نکالا، ٹھیک ہے نا، اس نے جوائن کیا تھا کس کو؟ قریش کو، مسلمانوں کے اگینسٹ. ٹھیک ہے، آلموسٹ 10,000 آرمی، 10,000 ان کے پاس آرمی، ان لوگوں اکٹھے ہو گئے، ان لوگوں نے فنڈ وغیرہ رائز کیا تھا. تو 10,000 آرمی ان لوگوں نے جو نا اکٹھے کر کے مدینہ کی طرف مارچ کیا. تو اس کا جو کمانڈر تھا، جو کمانڈ تھا 10,000 آرمی، وہ ابو سفیان کے پاس تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جتنے مسلمان تھے سب کو بلایا کہ کیا ڈیسیجن ہونا چاہیے. تو سلمان فارسی، ٹھیک ہے نا، سلمان فارسی نے یہ ایڈوائس کیا جو مکہ ہے ان کو 3 طرف سے جو ہے نا کٹے کھودا جائے، ٹیکنگ اے ٹرنچ. ٹھیک ہے، بس ایک راستہ کھولیں تاکہ جو مسلمان کے سیمال اسٹرینتھ ہے وہ فرنٹ جو لائن پہ وار کریں. تو پھر اینیمی نے کیا کیا، جتنے بھی راستے تھے مدینہ کے، وہ سارے کے سارے بلاک کر دیے. یعنی جتنے بھی راستے تھے مدینہ کے وہ سارے کے سارے بلاک کر دیے. تو کیا ہو گیا، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، کوئی راستے وغیرہ سب کچھ بلاک کیے تھے. تو ایک رات ایک جو ہے نا ایک بلسٹ کلاؤڈ ونڈ
ایک بہت جو ہے نا دھواں کی طرف ایک پلسٹ کلاؤڈ آ گیا تھا، ٹھیک ہے نا. ان لوگوں نے کیا کہ جتنے بھی اینیمیز کے جو ٹینٹ تھے وہ سارے پاڑ دیے، ٹھیک ہے نا. اور وہاں پر جو مٹی کی ایک بارش ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کے چہرے وغیرہ پہ لگ گئے، ان کو بھگا دیا. تو وہ کنفیوز ہو گئے کیونکہ یہ جو ڈسٹ تھا، ایک کلاؤڈ تھا، اس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے اینیمی بھاگ گئے. تو وڈرا ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو وکٹری مل گیا. اب اسپیرنٹ اس میں یہ ہے کہ 6 ہجری میں جو ہم کہتے ہیں 6 ہجری 627 AD 6 ہجری بیٹل آف ادبیہ ہوا تھا، اور بیت الرضوان جسے ہم کہتے ہیں، رضوان بھی کہتے ہیں، یہاں پر رضوان لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، رضوان بھی ہے. ڈیورنگ دا پریچنگ 6 ایئر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے 6 سال جو ہے اپنے پریچنگ کیا تھا، تو اس ٹائم جو ہے نا مسلمانوں نے 3 بڑے جو ہے لڑائی لڑی تھی قریش کے اگینسٹ. ایک تو بدر تھا، دوسرا احد، تیسرا بیٹل آف ٹرنچ. یہ 3 لڑائی مسلمانوں نے لڑی تھی. تو ایک دن ایسا ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ وہ جو ہے نا طواف کر رہا ہے، کہ اس کو کعبہ کو طواف کر رہے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ساتھ مدینہ جو ہے نا چھوڑ دیا، مدینہ کی جو ہے نا مکہ کی طرف روانہ ہو گیا کہ وہ پرفارم کریں، حج پرفارم کریں یا طواف پرفارم کریں. تو وہاں پر ایک جگہ پر رک گئے کیونکہ قریش والوں نے تو اس کو الاؤ نہیں کیا، آنے نہیں دی مسلمانوں کو. تو اس جگہ کو کہتے ہیں حدیبیہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میسیج سینڈ کیا، ٹھیک ہے، قریش کو، کہ ہم یہاں پر آئے طواف کرنے کے لیے، ہم کوئی نقصان نہیں دیں گے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں طواف کرنے چھوڑ دو، ہم واپس چلے جائیں گے. لیکن جب یہ میسنجر وہاں پر گیا تو واپس لوٹا نہیں. تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ حضرت عثمان کو بھیجا. جب حضرت عثمان وہاں پر گیا تو واپس آیا نہیں مسلمانوں کے پاس. تو وہاں پر ایک رومر جو ہے نا ہو گیا کہ جو حضرت عثمان نے اس کا جو ہے نا اس کو مار دیا گیا ہے. حضرت عثمان واپس آیا نہیں مسلمانوں کے پاس. تو وہاں پر ایک یہ رومر اسپریڈ ہو گیا کہ جو نا ان لوگوں نے حضرت عثمان کو مارا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ساتھیوں کے ساتھ ایک قسم کھائی، جس قسم کو ہم کہتے ہیں بیت الرضوان یا بیت الودان کہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھایا کہ اب جو ہے نا جتنے بھی انیمی ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں، سب کو ماریں گے. جب یہ بات قریش کو پتہ لگی، ٹھیک ہے نا، تو قریش نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم نیگوشیشن کر لیں گے. تو ہم اس نیگوشیشن کو کہتے ہیں ٹریٹی آف حدیبیہ، ٹھیک ہے. اور یہ جو ٹریٹی تھا یہ 10 سال کے لیے تھا، ٹھیک ہے. اس میں یہ تھا کہ مسلمان جس سال میں جو یہ طواف کرتے ہیں، یہ حج کرتے ہیں، اسی سال میں واپس چلے جائیں گے مدینہ میں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ باقی جب بھی نیکسٹ ایئر جو مسلمان آئیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ صرف 3 دن جو ہے نا مکہ میں رہیں گے. صرف 3 دن. جو بھی قریش کی طرف سے جائے گا یہاں سے مدینہ مسلمان بنے گا، تو مسلمان اس کو واپس قریش کے حوالے کر دیں. اور باقی جو مسلمان قریش میں آئے گا یا قریش میں ایکسیپٹ ہونا چاہتا ہے یا قریش میں رہنا چاہتا ہے، تو وہ مسلمانوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا. بس یہ جو ہے نا کچھ پوائنٹ تھے وہاں پر ان لوگوں نے ڈیسیشن یا ٹریٹی میں وہاں پر ان لوگوں نے جو ہے نا کریٹ کیے تھے، بنائے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا 10 سال تک ان لوگوں نے معاہدہ کیا کہ لڑائی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، قریش اور مسلمانوں کے درمیان. اب 7 ایئر آف ہجری ہے، 7 ایئر ہجری جو 628 ہم کہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جو ہے نا جتنے بھی کنگ تھے مختلف ایریا میں، ٹھیک ہے، سب کو جو ہے نا میسیج سینڈ کیا کہ آپ جو ہے نا اسلام قبول کر لیں، اسلام ایکسیپٹ کر لیں. تو جو ایران کا جو کنگ تھا اس نے ریجیکٹ محمد پروپوزل، اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے. اور اس میں کئی بار ایکسپینشن بھی ہوتا ہے 7 ایئر میں، اور ڈونکی جو گدھا ہے وہ بھی آرام کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب جو 8 ایئر آف ہجرہ جس کو ہم کہتے ہیں 629 AD، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اب 6 ایئر میں سب سے بیٹل آف موتا ہوتا ہے، جسے ٹھیک ہے نا خالد بن ولید جو کمانڈر تھا. تو سیریا میں
जो रोमन एम्पायर होता है, ठीक है, जिसको हम जो क्रिश्चियन होते हैं, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेज जो है ना अपने एक आर्मी भेज देता है सीरिया में कि ताकि उनके खिलाफ लड़ाई करें। तो तकरीबन 3000 के करीब जो मुसलमानों की आर्मी होती है, ठीक है, वो हज़रत ज़ैद बिन हारिस के अंडर होती है। हज़रत ज़ैद बिन हारिस की वहाँ पर डेथ होती है, ठीक है ना, वहाँ पर क्योंकि वो लोग मार देते हैं। और इसके अलावा फिर दोबारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना अपना एक आर्मी भेजता है, ठीक है, खालिद बिन वलीद जिसका जो कमांडर होता है, आर्मी अंडर कमांड जो है ना खालिद बिन वलीद होता है। तो खालिद बिन वलीद जो उनको शिकस्त देता है, ठीक है। तो खालिद बिन वलीद का जो एमसीक्यूज़ में आता है, जो सबसे पहला जो बैटल है खालिद बिन वलीद का, वो कौन सा है? बैटल ऑफ मोता, ठीक है। और सीग ऑफ तैब भी होता है, वो कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। अब कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का क्या है? जब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में जो है ना उस टाइम दो जो ट्राइब होते हैं, एक बनु कोज़ा, एक बनु कोज़ा होता है, ठीक है ना, वो ज्वाइन करते हैं मुसलमानों को, ठीक है। दूसरा होता है बनु बकर, ठीक है। बनु बकर जो ना वो अपना एलाय बनाता है कुरैश के साथ। और ट्रीटी के ऑफ हुदैबिया के एक जो है ना टर्म ये है कि नीदर पार्टी वुड फाइट एन एलाय ऑफ द अदर पार्टी, मतलब दोनों पार्टी जो भी है, किसी पार्टी किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के अंदर एक ये टर्म में। जबकि बनु बकर है जो ना वो बनु कोज़े का एक बंदा मार देता है, तो बनु कोज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। वो कहता है कि भाई मुझे इसका जो है इंसाफ चाहिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वादा करता है कि आपको इंसाफ मिलेगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेगा, कुरैश को जो है ना एक 3 अल्टरनेटिव जो है ना मैसेज सेंड करेगा, ठीक है। उसमें वो मैसेज इस तरह है कि जो आपने टू पे ब्लड मनी फॉर द मैन ऑफ बनु कोज़ा, जो बनु कोज़े का जो बंदा मारा है उसका जो उसके पैसे दे दें, या आप जो अलायंसेस है जो बनु बकर के साथ उसको डिसॉल्व करो, या आप ये डिक्लेयर करो कि अदबिया जो है ना अब हो, अदबिया के जो धर्म है, वो कंडीशन है, अब सारे ख़त्म हो गए, डिसॉल्व हो गए। जो कुरैश के जो लोग होंगे तो वो थर्ड ऑप्शन जो है ना सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसकी वजह से जो है ना आप क्या करेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद का ऐलान करेगा, ठीक है ना। तो मोहम्मद से जहाद का ऐलान करेगा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुँचेगा, अपने आर्मी के साथ मक्का पहुँचेगा। तो मुख्तलिफ जो है ना अपने कमांडर के अंदर जो है ना मुख्तलिफ पावर देगा, ठीक है। अपने जो है ना मुख्तलिफ ग्रुप बनाएगा। वो खालिद बिन वलीद के जो अंडर एक आर्मी होती है वो बनु बकर को शिकस्त देता है, ठीक है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जाके खाना काबा में जाके वहाँ पर जो है ना तवा भी करेगा। जितने भी 360 जो वहाँ पर बुत होते हैं खाना काबा के अंदर, जितने भी हैं सारे के सारे तोड़ देता है वहाँ पर। और वहाँ पर लड़ने से जो ना कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान करता है, ठीक है, जो जितने भी लोग हैं अगर वो अपना जो असला हैं या वेपन्स हैं वो अगर फेंक देते हैं तो उनको हम कुछ नहीं करेंगे। और जितने भी बूढ़े और औरतें हैं उन पे हाथ ना उठाया जाए। और बाकी जो भी अगर जो है ना अबू सुफियान के साथ है, ठीक है, अगर अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अबू सुफियान जो है ना एक मुनाफिकीन होगा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना एक एनिमी है, ठीक है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ करता है खाना काबा के अंदर, ठीक है ना, जब वो बाहर निकलता है तो देखता है जितने भी एनिमी हैं उसके अंदर जो है ना अबू सुफियान भी हैं, सारे के सारे माफ़ी मांग लेते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको माफ़ कर देता है, ठीक है। अब 9th ईयर ऑफ हिजरा, 9th ईयर 630 AD, एक्सपेंशन टू ताबुक, ठीक है। एक्सपेंशन ताबुक 10 ईयर ऑफ हिजरा, 10 ऑफ हिजरा 631 है। सरमन ऑफ होली प्रोफेक्ट होता है। और फिर रिलीजन में ये जो सरमन ऑफ होली प्रोफेक्ट है, ठीक है, इसको हम किसी और लेक्चर में डीपली डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो ये फेयरवेल जो आज होता है, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर देता है कि जो है ना जितने भी मुसलमान मेरे पास साथ आना चाहते हैं हज करने के लिए तो मेरे साथ आ जाएं। तो 1,14,000 जो मुसलमान होते हैं वो परफॉर्म हज करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। बाकी 11th ईयर ऑफ हिजरा 632 AD,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر کے منتھ ہوتا ہے، سفر کے منتھ، اس ٹائم جو نا بیمار ہوتا ہے سفر کے منتھ، تو کافی بیمار کی وجہ سے آن دا 5th day آف his illness، 5ویں دن میں اس کے جو نا جب بہت بیمار ہوتی ہے 5ویں دن میں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفٹ کرتے ہیں اپارٹمنٹ آف حضرت عائشہ کے اپارٹمنٹ کو شفٹ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 آف ربیع الاول ایٹ دا ایج آف 63 ایئر پراپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاسڈ ہوئے، صحیح ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حضرت عائشہ کے اپارٹمنٹ میں دفنایا جاتا ہے۔ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا فرسٹ لیکچر میں، ٹھیک ہے، فرسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ محمد لائف ان مکہ، اب اس میں محمد لائف ان مدینہ، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے نا خلیفہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اس کے حوالے کہ خلیفہ کے کیا کیا رولس ہیں، ٹھیک ہے نا، اور باقی جتنے بھی ٹاپک میں نے ٹاپک کے ہر لیکچر میں ہم کور کرتے رہیں گے۔ باقی آپ دیکھتے رہیں ویڈیو، انشاءاللہ ہم پورا کورس آپ کو کور کر دیں گے۔